अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गल कद दा प्रोग्राम इनको दे लै के लियाकत हुसैन तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाजरीन, कहानी सुनना ते सुनाना इंसान दी फितरत है ते नाले ओहदे कैथारसिस दा सुखला तरीका भी। अद्धी सतह ते भी कहानी ने सफ़र करदे होया इंसानी शऊर दे नाल नाल तरक्की दी मंजिलां तय कीतियां ते कहानी जिस दा आगाज़ दी मालाई कहानियां से होंदा आ, दास्तान दी गैर मरई ते तिलिस्माती दुनिया च पहुंचा। फिर जदीद साइंस दी तरक्की दे नाल कहानी नू इंसानी जिंदगी दे नज़दीक तरीन लियाया गया ते इजियां जिहियां कहानियां लिखियां गईयां जड़ियां जिंदगी दे करीब तरीन होन। उस चीज़ ने नावल नू ते अफसाने नू जन्म दिता। फिर मीडिया दे जदीद तरीन दौर दे विचकार मुख्तसर अफसाने ने बहुत तरक्की हासिल की, क्योंकि एक एवं सिनफ है कि जड़ी इंसान की तवज्जो इस तेज़ रफ्तार दौर अपने वाल छिक सकती है। अज असी भी इनको अफसानियां दी किताब दुख सुख लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ, जिहदे मुसन्निफ जहांगीर तबस्सुम ते साडे स्टूडियो दे विचकार अदब ते तालीम दे हवाले नाल बड़ियां मन्नियां परमन्नियां ते दानियां परदानियां शख्सियतां मौजूद हैं। मैं उन्हां दा तारुफ तुहाडे नाल कराना। मेरे नाल तशरीफ रखदे न जनाब खालिद सुहेल मलिक साहब, जेहड़े इनको ते उर्दू दे अफसाना निगार ते इंशाइया निगार हैं, पबी कॉलेज दे विचकार उर्दू अदब दे उस्ताद हैं। उन्हां दे नाल तशरीफ रखदे न मुमताज़ शायर अफसाना निगार रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद दे स्टेशन डायरेक्टर मुश्ताक शबाब, एक जानी पछानी शख्सियत। तो उन्हां नाल तशरीफ रखदे न एक अदीब, एक शायर, सूबा सरहद दे अर्दिल अजीज सेक्रेटरी तालीम ते 10 से ज़्यादा किताबां दे मुसन्निफ जनाब सैयद मज़हर अली शाह साहब। गल कद दा आगाज़ मैं तुहाडे सी कर सा। शार्ट स्टोरी या मुख्तसर अफसाना अंग्रेज़ी सी उर्दू च आया तो उर्दू सी बात बरे सग़ीर दे और इलाकाई ज़बाना तो कुल भी फैल गया। हर जगह इसने मकबूलियत हासिल की थी। जहांगीर तबस्सुम दी इस किताब दे विचकार उन्होंने इनको अफसाने दी कोशिश की थी। आया वो इस सिनफ नू इनको कामयाबी नाल वरतने च कामयाब रहे। ये किताब मैं देखना पे गुज़श्ता एक 8-10 दिनों तो तकरीबन कोई 100 इन्होंने छोटे अफसाने लिखे ने इस और मैं समझ रहा कि जड़े साढ़े माशरती मुख्तलिफ जड़े मसाइल हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके नाल इन्होंने इनको ज़ुबान च पेशकश की थी। और ये मैं तो ये कह सा कि पहली मनु एक मुनज़म कोशिश नज़र आती है अफसाने दे अंग च लिखने। इनको ज़ुबान गालिबन मेरे ख्याल से पहली किताब है। गो के 1-2 और भी लिखने वाले मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बाद लिखना छोड़ता है। लेकिन जिस रेगुलेटरी नाल ये लिखते पे ये गालिबन पहली असी कह सकते हैं कि इनको ज़ुबान ये पहली कोशिश है। इनको ज़बान दी इस पहली कोशिश दे विचकार अफसानवी मयार नू कायम रखा गया जो अंग्रेज़ी या उर्दू दे विचकार सानू नज़र आंदा। कोशिश की थी क्योंकि इन्होंने कोशिश तो की थी कि वो जो मयार अंग्रेज़ी अदब शॉर्ट स्टोरीज़ का उसे करीब पहुँचन। बहरहाल अच्छी कोशिश है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी जड़ी कोशिश है एक अच्छे म्यार कायम किया। मुश्ताक शबाब साहब, इन अफसाने दे मौज़ूआत अक्सर मौज़ूआत बेजोड़ शादियाँ ते रिश्ते ते ब्याह शादी दे हवाले नू जड़ा वे ते अखज़ किए गए ज़्यादातर। थोड़ा क्या ख्याल है कि इस चीज़ नाल अफसाने जहांगीर तबस्सुम दे यकसानियत दा शिकार तो नहीं होए? यकसानियत दा किसी हद तक शिकार जरूर होए, लेकिन जरा तुहाने गल जड़ी कीती है वो रिश्ते के हवाले नाल बेजोड़ नहीं है, बल्कि ये कार है कि ज़्यादातर वालदैन की खुदसरी मैं ये समझदा वां कि रिश्तियां दी उदेचकार वालदैन ने अपनी जिद और अपनी अना नू सामने रख के अपने बच्चों की जिंदगी के विचकार जो है तो अग फैलाई है और उस चीज़ ने इसनू। लेकिन ये साढ़े माशरा एक हिस्सा है, इस कोई शक नहीं गा कि पूरा माशरा इसका मतलब ताबे नहीं गा इस मतलब रवैये का, लेकिन अपनी जगह तो एक हिस्सा है। किसी न किसी जगह पर सानू ये शैवां नजर आंदियां और ये इस हवाले नाल एक कामयाब कोशिश है कि वो सानू इस तरफ साड़ी तवज्जो दिलाने कि इस किस्म के मतलब रिश्ते जड़े कि वालदैन अपनी जिद और अना की खातर आके या तोड़ छोड़ दें या किसी जोड़ छोड़ दें। तो ये सानू काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे के उत्ते बिल्कुल मनफी असरात पाते हैं
ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰ ਕਜਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਰ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ, تو اس حوالے دن اگر کار دے وچ کار پرابلم ہن، مسئلے ہن، مسائل ہن، جھگڑے ہن، رولے ہن، تو او پورے معاشرے نو جڑا تے وہ اپنی لپیٹ ہی لا چھوڑ بالکل اپنی لپیٹ ظاہر ہے کہ پھر معاشرے دی کار مطلب ہے کہ سکون دا ایک جڑا ایک ہوندا ہے وہ نہیں ہوندا، بے سکونی ہوندی ہے، بے آرامی ہوندی ہے، اور معاشرہ اگر بے سکون ہو جاوے تو اس معاشرے دے افراد دے اوتے ظاہر ہے کہ اثر پیندا ہے، اور معاشرے دے پھر مجموعی طور تے معاشرے دے اوتے اثر پی جاندا ہے۔ بالکل اس صورتحال ہے۔ خالد سہیل ملک صاحب مشتاق شباب ہونا بھی گل پئی ہوندی، ادیب براہ راست مبلغ نہیں ہوتا، لیکن ان افسانے دی آخری چند لائناں سانو پڑھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ جہانگیر تبسم نے فن نو یا ادب نو پروپیگنڈا بڑھایا ہے۔ انہوں نے اپنے دیباچے دے وچکار بھی ایک جگہ تے لکھا کہ میں نے صرف مسئلیاں دی نشاندہی نہیں کیتی بلکہ انہاں دا حل دسا ہے، تے مسئلیاں دا حل دسنا فن دے حوالے نال کیا ہے ٹھیک رویہ؟ لیکن صاحب تھوڑے اس سوال لے کر دو سوال چھپے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ ادب جڑا تے او اسے کا تبلیغ جائز ہے یا نہیں؟ تسی ادب تے کوئی لیبل تو لگا نہیں سکتے ہو کہ ادب کس سے ہوندا ہے۔ ادب تو ایک تخلیقات دی ایک ذاتی ایک اسی سیٹسفیکشن ہے تو وہ پیش کرتا ہے جس طرح معاشرے میں دیکھتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ادب بھی انڈائریکٹ ایک غیر محسوس طریقے تے ایک تبلیغ ہے جڑا کہ انسان نو اندر سے تبدیل کرتا ہے۔ تسی دیکھو اگر اس صدی دا سب سے بڑا شاعر ہے اردو دا علامہ اقبال صاحب، انہاں دی پوری شاعری تبلیغ ہے، قرآن دی تے حدیث دی تفسیر ہے، تے انہاں دے اگر تسی دو لفظ دیکھا میں کہوں اقبال دی شاعری تو وہ ہے کہ مسلمان کی چیز ہے تے مسلمان نوں کیا ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی تبلیغ جڑی اس نے کیتی ہے، لیکن اس دے کار اس نے فن نو مرنے نہیں دیتا۔ اگر تبلیغ دے کار فن مر جاوے، ادب دے کار فن مر جاوے تے تبلیغ رہ جائے تو وہ ادب نہیں رہندا، وہ کچھ اور اس نے کوئی اور تسی نام دے دو لیکن ادب نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو ادب دے کار اگر تسی تبلیغ بھی نال رکھو تے فن بھی تھوڑا نال چلدا رہے تو وہ ایک بڑا ایک فن پارا بن جاندا ہے۔ جدوں تو کوئی انہاں دے افسانے دا سوال ہے جہانگیر صاحب دے کہ اس دے کار آخری لائناں دے کار، اور جس طرح اسی بچپن دے کار کہانیاں پڑھنے ہیں تا کہانی پڑھ کے اسکولاں دے کار جو کہانی پڑھ کے تے اخیر تے ایک لائن آندی کہ لالچ بری بلا ہے۔ اس قسم دا ٹرینڈ میں دیکھا انہاں دے افسانے دے کار، ایک کہانی مکا چھوڑ دیں، کہانی مکمل مک جاندی ہے، افسانہ ٹیکنیکی اعتبار تے مکمل رہندا ہے، لیکن اسی بعد منوں سمجھ نہیں آندی کہ انہاں دا قلم جڑا وہ لا بھی پیاسا ہوندا ہے، اس موجود اور بھی کچھ لکھنا چاہندے ہیں، تے اے انہاں دے افسانے دا واحد میں سمجھنا کہ ایک نقص ہے۔ اگر اس نو تھوڑا کنٹرول کر دے تو انہاں افسانے اوور آل تب مطلب استباز بھی ہوسی، انہاں دی ٹیکنیک تے بھی ہوسی، مطلب اوور آل جڑا افسانہ ہے بڑا خوبصورت افسانہ ہے تے جدید جڑے یعنی ٹرینڈز انہوں نے قبول کیتا ہے، اگرچہ انہاں دا مطلب جڑا موضوع ہے وہ شہری زندگی دے جڑے رشتے جنہاں تعلق شہری زندگی نال انہوں نے پروجیکٹ کرنے دی کوشش کیتی ہے، تے اس دے کار بڑی خوبی دی گل ہے کہ ایک موضوع نو تسی اس دی مختلف پرتاں تانوں دکھائیں، ایک موضوع تے بہت زیادہ ڈائمینشن ساڈی مطلب پاسبل اس دی پرتاں ہیں انہوں نے دکھانے دی کوشش کیتی ہے، بڑی مشکل گل ہوندی ہے میچ کرنا، لیکن یہ کہ اس کار جڑا انہاں دا اینڈ جو ختم ہو جاتا ہے کہانی تو اسی بعد ایک حرف دا بھی جواز نہیں بنتا، لیکن بہرحال اسی بعد لکھ دین یہ چیز جڑی انہاں دے افسانے دی جڑی فنی اعتبار ہے اس نوں نقصان پہنچاتا ہے میرے خیال ہے۔ دیکھ میری پپھی دے پتر نے کتنا اچھا تحفہ آندا ہے، ہاں واقعی تے اے میری بھੈਣਾਂ نے کتنے سونے قمیضاں دے ٹوٹے آندے یار بڑے قیمتی ہوسن، ہاں ٹھیک پہ کہندے ہو۔ تے اے دیکھ میرے یار صدر نے کتنی قیمتی گھڑی تحفے دیتی ہے۔ ہاں مالدار آدمی کیوں نہ دے سی اتنا قیمتی تحفہ؟ یار ایک گل تا سن، جی کہو۔ تیرے ماں پیو بھی تو آئے نا؟ جی ہاں کیوں نہیں آئے، تھوڑے نال ملے تا ہے ہوئے تا مانو پتہ ہے کہ ملے آئے توا تی دے کار جسو کیا تھی آگے نہ اجے خوشی دے موقع تے تی دے کار بغیر تحفے دینا انہوں زیب دیندا آیا آپ نہیں تے میرے نقل موز دا خیال کر دے، بس غیر طرح خالی آتا ہے تے کھا پی کے چلے گئے نہ میرے کو کون سارے پوچھن کہ سورا نے کیا دے دئی تے میں انہوں کیا کہساں، عجیب ہی لوگ تسی بھی مڑا۔ مظہر علی شاہ صاحب علاقائی زباناں دے ادب نو فروغ دینے دی تھوڑے نزدیک کی اہمیت ہے؟ علاقائی زباناں دا جڑا ادب ہے اس نو فروغ اگے دینے دی، چونکہ تسی ایک ماہر تعلیم بھی ہو تو سوالے دے نال تھوڑا تجربہ بھی رہا ہے، اور غالباً توانے ایک جڑی کتاب ہے اسمانت لتھے پھل ڈیرا سی وہ تواڈی سرپرستی دے وچکار چھپی ہے، اس دے بارے تسی کیا فرماؤ؟ دیکھو جی کلچر جڑا ہے وہ تو علاقائی زبانیں جس میں ملتا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے وڈیاں جڑیاں زباناں جڑے انگریزی ہو گئی یا فرینچ ہو گئی یا عربک ہو گئی وہ تو ایک عالمگیر زباناں لیکن جڑا ساڑا کلچر ہے جڑے ساڑی مطلب جڑا ساڑا وزڈم ہے صدیاں دا وہ سانو اپنی زبان چ ملتا ہے تو جتنا سا فروغ ہو سی تو یہ ہر نسل نو اس اپنا پس منظر ملتا رہتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علاقائی زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. علاقائی زبانوں سے میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کی جتنا کلچر ہے وہ پورے ملک دا کلچر بانٹ دیتا ہے. علاقے دا کلچر مل ملا کے پھر ایک ملک دے کلچر دے وچکار کنورٹ ہو جاتا ہے. مشتاق شباب صاحب جاگیر تبسم دے افسانے جڑے روزنامہ انجام چھپتے رہے جی ریڈیو پاکستان سے بھی پیش ہوتے رہے اکثر یہ نظر آئے نا افسانے کے فرمائشی طور تے لکھے گئے یہ وچکار تسی کیا سمجھتے ہو کہ صافتی رنگ زیادہ غالب ہے یا ادبی چاشنی بھی موجود ہے؟ اصل بنیادی طور پہ جسو ریڈیو پاکستان واسطے انہوں نے افسانے لکھیں تو اردو لکھیں اور جسو تسی اس کتاب نو بھی دیکھ دیو تو بعض جگہ تے اردو دے لفظ بھی ادھار چھپے ہیں. مطلب ہے کہ ترجمہ کردیاں بھی انہوں نے یہ احساس نہیں رہا کہ میں اردو نو مطلب انکوریج کر رہے ہیں تو میں اس مکمل طور پہ انکوریج کراں. ایک تو اس کا سلسلہ ہے. دوسرے یہ کہ یہ افسانے جو ہیں یہ روایتی انداز ادھار موجود ہے. اس کر کردار نگاری دے ہوتے اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی کہ حالات اور واقعات نو ایک تسلسل نال اگے لے جاندے ہیں انہوں نے اپنی گل کہنے دی کوشش کی ہے. اور ایک کدھر کدھر مبلغ بن کے آخر دے جس طرح کہ سہیل صاحب نے بھی گل کی ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہہ بھی گئے بعض جگہ تے اور وہ یہ چیز بری لگتی ہے. اس سے کہ میرے نزدیک ادب دا کم تبلیغ نہیں گا. اس نال مطلب بحث کسی اور طرف چلی جاتی لیکن اسی اس طرف نہیں لے جانا چاہتے لیکن اسی اس حوالے نال اسی کتاب دے حوالے گل کرتی ہیں کہ ادیب دا یا شاعر دا یا فنکار دا کم جو ہے وہ تبلیغ نہیں گا مبلغ نہیں گا. اس نے ایک کسی بھی مسئلے نو زندگی دے کسی بھی مسئلے نو معاشرے دے کسی بھی پہلو نو ٹچ کر دیا اور دوسری طرف صرف انہوں دی روشنی مطلب روشنی پانا ہے وہ اگے چلے جیسے باقی پھر سننے والے پڑھنے والے جڑے بھی اگر وہ مطلب ویژول آرٹ ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھنے سننے والا اگر وہ تحریری مطلب کوئی فن پارا ہے تو وہ پڑھنے والا اس کا اپنا کام ہے اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اسی کے نتیجہ حاصل کرتا ہے. اگر وہ جا کے اس کا نتیجہ کٹ دے تو وہ مبلغ ہو جاتا ہے. اور اس حوالے نال آ کے تے جنگیر تبسم صاحب نے تھوڑی جی کمزوری دی. حالانکہ ادب دے حوالے دے نال یہ کیا جاتا ہے کہ ادب جڑا تے انسانیت دے ضمیر تے دماغ دی آواز ہے ظاہر ہے لیکن اس میں فن دے حوالے دے نال اس طریقے دے پیش کرنا کہ تہاڈی جڑی اندر نصیحت ہے یا تہاڈا جڑا سبق پہنچانا چاہتے ہو بین السطور ملے دوسرے نو. جی دیکھو جی تھامس ہارڈی کہتا ہے کہ ٹو ریویل آرٹ اینڈ کنسیل دا آرٹسٹ از دا آرٹ سیم. ٹو ریویل آرٹ اینڈ کنسیل دا آرٹسٹ مطلب لکھنے والا لکھاڑی یا بولنے والا یا پڑھنے والا یا گانے والا وہ اگر خود مطلب چھا جائے اس اپنے فن دے ہوتے تو وہ پھر فن رہنا نہیں گا وہ کر کمزوری آ جاتی ہے. لکھنے والے کا کام ہے آرٹسٹ کا کام ہے. تھی دیکھو تھی تصویر دیکھ دو نا کوئی پینٹر آرٹسٹ تصویر بناتا ہے تھی تصویر دی مطلب اگر تعریف کر دو تو ایکچولی یہ تصویر کی تعریف نہیں ہوئی تصویر بنانے والی لیکن وہ کار خود نظر نہیں آتا بالکل وہی بنائی تصویر تمہیں سامنے نظر آتی ہے اور وہی تعریف کر دو. اسی طرح اگر افسانہ ہے یا شاعر مطلب کسی بھی اچھے شاعر دے کلام کو دیکھو تو شعر پڑھ کے آدمی واہ واہ کر اٹھتا ہے تو واہ واہ ایکچولی اسی اس شاعر دی مطلب داد ہوتی ہے ایکچولی بالکل لیکن وہ فن دی داد ہوتی ہے. اس حوالے نال اس میں مبلغ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. خالد سہیل ملک صاحب ان کو افسانیاں دی یہ کتاب علاقائی زبانہ دا جڑا ادب ہے یا ملکی زبانہ دا جڑا ادب ہے اس دے تناظر وچ اگر اسی دیکھیے تو سانو کہڑے مقام تے نظر آندی ہے؟ لیکن سر میں صرف افسانے نو نہ کہہ سکتا بلکہ ان کو نثر دا پورا ایک انہوں وسیع کر رہے ہیں اس سوال نو. تسی دیکھ دو کہ ان کو شاعری جڑی ہے اس ایک بڑی طویل تے ایک بڑی توانا تے بڑی مضبوط روایت ہے. عرفی دی صورت یا اس علاوہ جتنی بھی ان کو دی جڑی دوسری اصناف ساڑھے کو ذخیرہ موجود ہے لیکن ساڑھے کو ان کو نثر دا کوئی خاطر خواہ ذخیرہ نہیں گا. یہ 70s دے کار کچھ انہاں دی جڑی نسل ہے جہانگیر صاحب ہونا دی انہوں نے ایک تسی کہہ لو کہ ایک قدم اٹھایا تے ان کو نثر لکھنی شروع کی ہے تا اسی ساڑھے کو اس سے پہلے کوئی روایت نہیں. تو ایک ادبیات دا اصول ہے کہ شاعری جڑی تو پہلے جنم لیندی ہے تو نثر بعد رہندی ہے. اردو وال دیکھ لو کہ جو خود غالب جا عظیم الشان شاعر پیدا ہو گیا ہے تو اس زمانے دے کار اردو نثر جڑی تو گوڑے دے بھی چل دی تو اسی بعد اردو نثر دا ایک بڑا شاندار دور شروع ہوتا ہے. ساڑھے نہیں مسئلہ ہے
میرے خیال انکو دے کار جڑا ایک نوی تحریک شروع کی تھی وہ رضام دانی صاحب ہے. اگرچہ انہوں نے تحریک نظم دے کار شروع کی تھی لیکن نظم تے غزل جو انکو ادب دے کار آئیں تو نال نال وہ وقت جدید رجحانات بھی لے کے آئیے. عرفی دے جو اثر نو تے اسے جڑا ایک پورا ایک اس نے جڑا ایک وہ کیتا ہے ہاڑے تے ساڑی شاعری تے ایک اثر پایا ہے. بالکل بریک تھرو جڑا تے انہوں نے دیتا ہے رضام دانی. انہوں نے اسی بعد جدید جڑی نثر ہے وہ بھی ساڑے کو لائیے. تو اس کار میں کہہ سکوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس ٹائم ساڑے کو مختلف اصناف جڑے موجود ہیں. یہ کار افسانہ جڑا ہے مطلب اس کار افسانہ زیادہ لکھا گیا ہے. تو جس طرح انہوں نے کیا جہانگیر تبسم ہونا دے افسانے دے بارے تو میں سمجھنا کہ وہ افسانے ابتدائی افسانے اس کار کچھ کمی بیشی بھی ہوئی کچھ کاٹا واد بھی ہوئی. لیکن یہ کہ اج جڑا افسانہ جڑا افسانہ نگار لکھتا بھی ہے وہ بڑا بھرپور ہے. آہستہ آہستہ وہ جڑے گیپس ہیں یعنی اس ٹائم کو اردو افسانہ ہاڑے سے بہت اگے چلا گیا اپنی امتحان میں بیچ ہوں. لیکن وہ جڑا گیپ ہے وہ اج تک نوجوان جڑا افسانہ نگار ہے وہ اس گیپ نو کور کرنے کی کوشش پہ کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساڑا افسانہ بہت اچھا ہے لیکن یہ کہ اپنی ابتدائی صورت دے کار ہے. تو یہی وقت ہوں کہ جو اس کو کوئی نوجوان جڑی نسل ہے وہ آ کے کندا دے کے انہوں پش کر دے تو وہ ایک مقام تک پہنچ جاتی ہے. مطلب ہے کہ ینگ بلڈ دی جوان خون دی ضرورت پیندی ہے اس حوالے دے نال اگر ادب نو سانو دوسری زبانیں دے مقابلے چ لیانا. مظہر علی شاہ صاحب اس کتاب دے وچکار اکثر جگہ تے انتہائی ٹھیٹھ الفاظ ان کو دے استعمال ہوئے جڑے کہ اج کل ساڑی نوی نسل جڑی ہے وہ دے سنا بلد ہے. سوال میرا ایک تو ہے کہ یہ نوی نسل تو کل یہ اپنی پرانا ثقافت پرانا کلچر پہنچانے دی کی صورت ہو سکتی ہے. تو آیا یہ صرف ادیب کا ہی فرض ہے کہ وہ اپنی زبان دے ذریعے یا فن دے ذریعے نوی نسل تک یہ چیزاں پہنچاوے یا سرکاری اداریاں کا بھی کوئی فرض بنتا ہے جہاں کوئی ڈکشنری کی ضرورت ہے اس طرح کوئی تھوڑے نزدیک اگر ہوئے تو یہ سوال اگر تسی اج سے 20 سال پہلے کرتے ہو تو غالباً اس وقت لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکشنری کی ضرورت نہیں کیونکہ ڈکشنری بعض لوگوں کا خیال ہے ادیباں کا کہ اس وقت بڑھنی چاہیے جب کہ کچھ اس زبان کچھ لکھا گیا ہو یا افسانے دی صنف یا کہانیاں یا ڈرامے. لیکن اج میں سمجھنا ہوں کہ زبان دے اتنا کافی مواد پیدا ہو گیا ہے مختلف اصناف دے کا کہ اج کل ڈکشنری دے ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس سلسلے سانوں جان کی خوشی ہو سی کہ اسی صوبائی سطح تے بھی ایک فرنٹیئر لینگویجز کا ایک انسٹیٹیوٹ بڑھا رہے ہیں جس سے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ریجنل زبانیں سب دی ڈکشنریاں بڑھائی جاؤں چاہے وہ چترالی بولی جاتی ہے زبان چاہے وہ پشتو ہے چاہے وہ سرائکی ہے چاہے وہ ہندکو ہے یا ہندکو دے اگر مختلف ڈائلیکٹس ہزاری دین کو یا کوار دین کو یا لکی تے جڑی بولی جانی تو ڈکشنری تو ہونا بڑا ضروری ہے جی کیونکہ آج وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ غالباً جو اس قسم کے اگر لوگ لکھتے رہے تو اسی ضرورت دن پر دن زیادہ ہو سکے. بڑا مطلب ہے کہ جس ٹائم ادب اپنی پوری آب و تاب دے نال سامنے آئے تو اس ٹائم نوی نسل تو کل اپنی ثقافت یا کلچر پہنچانے واسطے اس زبان دی ڈکشنری یا لغت دا بڑا بہت زیادہ ضروری ہے. مشتاق شباب صاحب انہاں یہ افسانے جڑے جہانگیر تبسم بڑھان دے جی جی یہ بیانیہ تکنیک دے کار لکھے گئے کردار نگاری وال زیادہ توجہ نہیں دیتی گئی جی اس دی تھوڑے نزدیک جڑا تے کی وجہ ہو سکتی ہے. میں شروع بھی گزارش کی ہے کہ یہ کار کردار نگاری کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اصل گل ہے کہ جس زمانے جس سہیل صاحب نے گل کی ہے کہ جہانگیر تبسم نے لکھنا شروع کیا ہے اور انجام دیشکار روزنامہ انجام دیشکار جو ہنکو دا صفحہ شروع کیا گیا ہے وہ اسی واسطے ہے کہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ صرف سارے کول مطلب ہے وہی روایتی طور پہ پرانے اساتذہ کی شاعری وہ بھی چھپی صورت کتنے بھی نہیں آئی زبانی مطلب ہے جو خود مشاعرے ہوندے ان کو دے تو ایک شاعر آندا ہے تو پہلے کہندا ہے جی میرے دادا استاد دی مطلب ہے جی شاعری اور سن لو اسی بعد میرے استاد دی پھر اپنی مطلب ہے شاعری سناندے ایک اس قسم کا ایک سلسلہ ہوندا ہے تو کوئی لکھی چیز سامنے نہیں آتی ہے. تو یہ انجام نو ایک کریڈٹ جاندا ہے کہ اس دے شکار جوہر میر وغیرہ نے مختار علی نیر صاحب نے اور اپنے شفقی صاحب نے مل کے تو اس زبان دی ترویج دا ایک سلسلہ کیا ہے اور اس وقت جو ہے تو ایک نئی نسل جڑی آئی تو انہوں نے ان کو نثر بھی لکھنی شروع کر چھوڑی اور نظم بھی ساری جڑی منظوم چیزاں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. اس حوالے نال ابتدائی طور دے یہ افسانے ابتدائی دور دے اور ابتدائی طور دے بھی بالکل اس واسطے یہ شکار مطلب ہے کہ دوسری گل ہے کہ افسانہ اج جس مقام تے ہوئے ٹھیک واقعی وہ بہت ہی زیادہ ترقی کر گیا ہے. خواہ انگریزی کا افسانہ ہے خواہ اردو افسانہ اس وقت انگریزی افسانے دے اچھا خاصا قریب جا رہے ہیں. بالکل اس لحاظ نال
इनको जो अफसाना है वो उस मकाम ते अजे नहीं गा जिस मकाम ते उसमें होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तरक्की पे कर दी है, दिन ब दिन तरक्की पे कर दी है। ये जो अफसाने ये उसी दौर दे और उस दौर के इसकार ज्यादातर बयानियां मतलब अफसाने जो है लिखे जाते हैं। बिल्कुल। इस वजह से इसकार मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने करैक्टर से ज्यादा समाजिक दिलचस्पी लीती हुए। नहीं वो सही है, लेकिन बाज जगह ते गैर मरई तौर पे बाज कैरेक्टर हालांकि बहुत छोटे कैरेक्टर हैं लेकिन बड़े खूबसूरती नाल आए। अगरचे उहदे इसकार मीर तबस्सुम साहब ने शऊरी तौर पर कोशिश नहीं की थी उस किरदार में मतलब पैदा करने की। मसलन रोशनदान एक अफसाना है, उहदे कार एक लेक्चरर होंदी है कि जी सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही वो खुद इतना अहम किरदार नहीं गा, हालांकि सारी कहानी उसी के गिर्द घूमती है। उहदे कार जो उसका एक बकौल उस खातून दे आशिक, जबकि वो आशिक उधर नहीं होता, बिल्कुल वो आशिक नहीं होता। अखीर तो क्या छोड़ता है कि तुने जितनी मेहनत साढ़े नाल कीती ये साड़ियां मतलब भैणा ने जिस भैन समझदा है, बिल्कुल। जबकि वो उसने अपनी तौर पर अपने बकौल खुद अपने जात दे उसने अपना आशिक समझदी और उसका किरदार जो है उसका अच्छा खासा चेंज हो जाता है। वो छोटा जड़ा किरदार है वो बड़ा अहम है बनिस्बत उस लेक्चरर दे पूरी कहानी दे जिसकी मतलब ये छाई है, लेकिन वो किरदार इतना मजबूत नहीं है जितना वो छोटा किरदार मजबूत है। बिल्कुल। तो ये गैर मरई तौर पे आया उसने शऊरी तौर पे जो है उसने मतलब एक कमाल नहीं किया, उसने अपने वही बयानिया अंदाज ही रखा है, लेकिन एक किरदार एक सामने आया साढ़े वो बड़ा मजबूत किरदार सामने आया जिसने उस खातून की पूरी मतलब शख्सियत बदल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे मुअज़्ज़ज़ मेहमानां दा। नाजरीन तुहाने साडे मुअज़्ज़ज़ ते काबिल कदर मेहमानां दी राय सुनी। अदब कोई भी होवे उसकी किसी भी सिनफ च इब्तदा करने वाला दा अपना मकाम ते अपनी एक अहमियत होंदी है, क्योंकि इहो लोग होंदे ने जेड़े अदब ते ज़बान में नवे नवे रस्ते आंदे पांदे ने। यकीनन फन दे हवाले नाल कुछ खामियां इस सिलसिले जरूर सामने आंदियां, लेकिन इब्तदाई कोशिशां दी हैसियत नाल असीं इन्हां चीज़ां सी दरगुजर कर सकने हां। लेकिन इतना है कि ये लोग जेड़े अपने सी बाद लिखने वाले से एक रस्ता एक ट्रैक एक बुनियाद बढ़ा छोड़ दें और बाद चाने वाली नस्लों का फर्ज है कि इस ट्रैक ते रस्ते ते चल के कितना अदब दी सिर्फ ने तरक्की दें दें या दी गई बुनियाद दे कितनी आलीशान बिल्डिंग या इमारत तामीर कर दें। जहांगीर तबस्सुम दी किताब भी एक जही कोशिश है और इनको अफसाना जब अपने महराज ते पहुंची तो यकीनन पहुंची उस वेले भी इस दी अहमियत से इनकार मुमकिन न हो सी। इहदे नाल ही तुहाडे सी इजाजत चाहना वा। अल्लाह बेली।